अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। क्या हाल चाल हैं आप लोग के? कैसे हैं आप लोग? नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और छुट्टियां कैसी गुजरी हैं आपकी? विंटर वेकेशन आपकी गुजर चुकी, ठीक है। और हम दोबारा से फिर ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हमने 4 जनवरी से दोबारा शुरू कर दिया है, सही। और हमने माह जनवरी का निसाब पढ़ना है। और जब छुट्टियां जो हैं वो हो रही थी, उससे पहले हमने दिसंबर का निसाब मुकम्मल आपको करवा दिया था। अब हम आज जो है वो माहाना निसाब माह जनवरी जो है उसका आगाज़ करेंगे। आपने कॉपी पर सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। क्या माहाना निसाब लिखेंगे आप, और खूबसूरत सा 2021 लिखेंगे, सही। और फिर जो है जो सबक मैंने लिखे हैं वो नज़्म और कवायद, ये सारा आपने जो है कॉपी डाउन करना है बोर्ड से इसको कॉपी डाउन करिए अपनी उर्दू की कॉपी पर। कॉपी यकीनन मुकम्मल हो गई होंगी। दिसंबर का काम और विंटर वेकेशन होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। और हम अभी जल्द से जल्द आपको डेट भी अनाउंस कर देंगे कि आपने किस दिन जो है वो विंटर वेकेशन होमवर्क सबमिट कराना है स्कूल में, ताकि उसकी चेकिंग वगैरह का सिलसिला शुरू हो, ठीक है। और आप सब जो हैं, आपको एक दफ़ा फिर मैं ये बात बार बार कहती रहती हूँ कि आपने अपनी तालीमी सरगर्मियों को जो है बहुत ही तवज्जो के साथ उसको जो है जारी रखना है, ठीक है। आपकी ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा ध्यान अपनी तालीम पर होना चाहिए। तफरीह एक हद तक है, लेकिन ज़्यादा वक्त हमें अपनी तालीम को देना चाहिए, सही। जो कुछ अभी सीख जाएंगे आप सीख जाएंगे। ज़िंदगी में सीखना ही सबसे बड़ा है कि हम पूरी ज़िंदगी हमें अपनी सीखने में लगानी है। हम अच्छी अच्छी बातों को सीखें और बुरी बातों से अपने आप को बचाएं, सही है बच्चों, यही करना है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत प्यारी क्लास है मेरी, ये बहुत अच्छे हैं आप सब, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, सभी से मैं मुतमईन हूँ। सभी अच्छा पढ़ते हैं, सभी अच्छा काम करके दिखाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपको रिज़ल्ट मिल गया था फर्स्ट असेसमेंट का, उससे अंदाज़ा हो गया होगा किन सब्जेक्ट में आपको जो है मेहनत करनी है। उसमें आप जो है वो मेहनत करेंगे, किस में आप ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपने देखा होगा रिपोर्ट कार्ड्स लेकर, सही। आपने अपना रिज़ल्ट भी ले लिया ठीक है ना बच्चों। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सबसे पहले सबक, नज़म और कवायद, ये पूरा निसाब जो मैंने बोर्ड पर तहरीर किया हुआ है, इसको आप कॉपी डाउन करिए, सही है। आपकी आसानी के लिए मैं इसको पढ़ देती हूँ। माहाना निसाब माह जनवरी सन 2021। नंबर 1 सबक, गाँव अच्छे या शहर। नंबर 2 नज़्म, इंसान और साइंस। और फिर नंबर 3 कवायद, मुरक्कब की अक़साम। ये आपने कॉपी डाउन करना है और आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा, सही है। अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सबक गाँव अच्छे या शहर। इसकी बुलंदख्वानी करूँगी मैं, मिसाली बुलंदख्वानी, और आप जो हैं वो उसकी तक़लीदी बुलंदख्वानी करेंगे, ठीक है। और घर में आपको इसकी बुलंदख्वानी करनी है, बहुत अच्छी तरीके से सबक को रीड करना है और समझना है। और सवाल जवाब और मशक़ी काम फिर हम जो है वो अगली क्लास में करेंगे। इस आज क्लास में सबक की रीडिंग और जो है अल्फाज, मायने और वजाहत, ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप किताब निकाल लीजिए और सबक की हम बुलंदख्वानी करते हैं, गाँव अच्छे या शहर। जी, किताब का सफ़ा 159 159 निकाल लीजिए। ये ड्रामे की सूरत में मुसन्निफ़ ने इसको तहरीर किया है, ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ़ किरदार पेश किए हैं, ठीक है। और ऊपर उन्हें बता दिया है कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं। राशिद, सुहेल, राशिद है और सुहेल जो है वो राशिद का दोस्त है। फुरखान जो है वो राशिद का बेटा है। आसिम जो है वो सुहेल का बेटा है। फ़ातिमा जो है वो राशिद की बीवी है, ठीक है। ये किरदारों के नाम हैं।
ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں یعنی کہ پہلا منظر یا پہلا سین. جیسے آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، پہلا سین چلتا ہے، دوسرا سین جو ہے وہ اس طریقے سے. اس میں بھی مصنف نے ڈرامے کی صورت میں اس کو تحریر کیا ہے اس سبق کو. ٹھیک ہے، اور پہلا منظر اب میں پڑھنے جا رہی ہوں. پہلا منظر. گاؤں کا ایک گھر، نیچی دیواریں، احاطہ باہر، گائے بھینس اور بکریاں بندھی ہوئی. چارپائی پر ایک آدمی چنگیز میں روٹی اور اسٹیل کی پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے. بڑے بڑے لسی کے گلاس بھی کھانے کے ساتھ ہی رکھے ہیں. سامنے زمین پر رکھے چولہے پر توا رکھے ایک خاتون روٹیاں پکا رہی. لڑکا باپ کو روٹی لا لا کر دے رہا ہے. راشد: فاطمہ، آج میرا دوست سہیل آ رہا ہے، کھانا ذرا زیادہ بنا لینا. فرقان خوش ہوتے ہوئے: ابا جان، کیا عاصم بھی آ رہا ہے؟ راشد: پتہ نہیں بیٹا، شاید وہ ساتھ آ جائے. فاطمہ: اچھا، آپ کھیت سے مجھے ذرا تازہ سبزی بھجوا دیجیے اور مرغی تو بھی کاٹ کر دیتے جائیے. راشد: اچھا، جاؤ فرقان، ذرا دڑبے سے بھوری مرغی لا کر دو. راشد اور فرقان مل کر مرغی ذبح کر کے فاطمہ کو دیتے ہیں. راشد: اچھا میں چلتا ہوں، دوپہر کے کھانے پر آؤں گا سہیل کے ساتھ ہی. دوسرا منظر. سہیل، اس کا بیٹا عاصم، راشد اور فرقان گھر میں داخل ہو رہے ہیں. صحن میں لگے بیری کے درخت سے گرے بیر دیکھ کر عاصم خوش ہو کر اٹھا رہا ہے. سہیل: السلام علیکم بھابھی. عاصم: السلام علیکم آنٹی. فاطمہ: وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ کیسے ہو عاصم بیٹا؟ فاطمہ کھانا تیار کرتے ہوئے جواب دیتی. وہ چاروں اندر بیٹھک میں چلے جاتے ہیں جہاں کرسیاں اور ایک میز رکھی ہے. راشد: سہیل، بہت دنوں بعد آنا ہوا تمہارا، بہت یاد کرتا ہوں میں تمہیں. سہیل: ہاں، مصروفیت بہت رہتی ہے، یاد تو تم بھی بہت آتے ہو. دونوں دست خیخا لگاتے ہیں. یار زندہ صحبت باقی سچ ہے، جب بھی ملو لگتا ہے بچھڑے ہی نہیں تھے. راشد: عاصم اور فرقان، تم جاؤ باہر کھیلو، بلکہ عاصم پہلے تم منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ. عاصم: نہیں انکل، میں تازہ دم ہی ہوں، سفر آرام سے گزرا. راشد: اچھا فرقان، کھانے کا بندوبست کر لو. تیسرا منظر. سب کھانا کھا رہے ہیں. میز پر مرغی کا سالن، تازہ آٹے کی روٹیاں اور تازہ کچی اور پکی سبزی بھی رکھی ہے. سہیل کھانا کھاتے ہوئے: مزہ آ گیا، تازہ دم گندم کے آٹے کی روٹی، اصلی گھی کا سالن، تازہ سبزی، واہ. عاصم: جی ابو، مجھے بھی سالن بہت مزے کا لگ رہا ہے. راشد: بیٹے، جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو ہم سال بھر کا گندم اپنے لیے رکھ کر باقی بیچ دیتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا پیس کر تازہ آٹا بناتے رہتے ہیں. گھر ہی کی مرغیاں ہیں جنہیں ذبح کر کے کھاتے ہیں. سہیل: راشد، تمہیں تو پتہ ہے اب شہروں میں ایسی غذاؤں کے بارے میں آگہی بڑھتی جا رہی ہے جو مصنوعی طریقوں سے تیار کی جاتی ہیں. مثلاً مرغی کو اس طرح کی خوراک دی جاتی ہے جس سے وہ جل بڑی اور موٹی ہو جاتی ہے. اس طرح بیچنے والوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن صحت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس طرح بہت زیادہ آلودگی والے پانی میں اگائی گئی سبزیاں زہر کا کام کر رہی ہیں. اب وہاں بھی لوگ تازہ اور فطری طریقے سے تیار کی گئی غذاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں. ایسی غذائیں آرگینک کہلاتی ہیں اور عام ملنے والی غذاؤں سے قیمت میں بہت زیادہ ہیں. راشد: ہاں، یہاں گاؤں میں بھی سب کچھ ہونے لگا ہے. کچھ لوگ زیادہ دودھ کے لیے گائے بھینسوں کو انجیکشن لگانے لگے ہیں. اس طرح بھی دودھ کی غذائیت متاثر ہوتی ہے. چوتھا منظر. کھانے کے بعد راشد اور سہیل بیٹھک ہی میں چارپائیاں ڈال کر آرام کرتے ہوئے باتیں کرنے لگتے ہیں. دونوں لڑکے دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں جہاں فرقان کا بستہ اور بلّا رکھا ہے. ٹی وی اس کمرے میں ہے. کمرے میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر آرام کرتے ہوئے دونوں
بھی باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فرقان: شام کو باہر کھیتوں میں چلیں گے، ایک طرف میدان میں کبڈی کا میچ ہو رہا ہوگا، وہ دیکھیں گے۔ عاصم: اچھا، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ فرقان: نہیں، کوئی مزہ نہیں، یہاں بہت سست اور بور زندگی ہے، میرا بس چلے تو میں آج ہی گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جاؤں۔ میں ہر وقت ابو سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ زمینیں بیچیں اور شہر چلیں، تمہارے ابو نے بھی تو یہی کیا تھا نا۔ عاصم: ہاں فرقان، یہی کیا تھا، مگر اب وہ افسوس کرتے ہیں۔ فرقان: اچھا، کیوں افسوس کرتے ہیں؟ شہروں میں شاپنگ مال، صاف ستھری سڑکیں، ہر چیز کی سہولت، میں جب بھی شہر جاتا ہوں تو میرا وہاں سے آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ عاصم: ہاں، یہ سب تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں کا سکون، دور تک پھیلے کھیت، لوگوں سے ملنا جلنا اور سب کا ایک دوسرے سے واقف ہونا ابو کو بہت یاد آتا ہے۔ شہر میں بہت کم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں کی تیز زندگی اور بے انتہا مصروفیت گھروں میں لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے نہیں دیتی، دوسروں سے ملنا تو دور کی بات ہے۔ فرقان: عاصم، تم وہاں رہتے ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، میں تو بس میٹرک کر لوں پھر شہر ہی چلا جاؤں گا۔ عاصم: اچھا، وہ حامد اور احمد علی کیسے ہیں؟ فرقان: ٹھیک ہیں، شام کو وہ بھی ملیں گے، وہیں میچ دیکھنے آئیں گے۔ 5واں منظر: رات کے کھانے پر سب جمع ہیں۔ سہیل: ہاں بھائی، تم لوگ کہاں غائب تھے؟ فرقان: میں عاصم کو میچ دکھانے لے گیا تھا۔ عاصم: ابو بہت مزہ آیا، بہت ہلا گلا ہو رہا تھا، کوئی کھیل سامنے دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ سہیل: چلو اب تو ہم یہاں آتے ہی رہیں گے۔ عاصم: کیا مطلب ابو؟ سہیل: بات یہ ہے کہ میں اپنے ابا کے چھوٹے سے خستہ حال گھر کو ٹھیک کروا رہا ہوں، راشد سے بات کر لی ہے، وہ یہ کام کر دے گا، پھر ہم یہاں اکثر آتے رہیں گے۔ عاصم خوش ہوتے ہوئے: یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں جب بھی کاروبار کے لیے مغربی ممالک جاتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ پورا ہفتہ شہروں میں کام کرنے کے بعد اپنی چھٹیاں کسی دیہی علاقے میں گزارتے ہیں۔ یوں فطرت سے قریب ہونا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے پوری دنیا زراعت کو بہت اہمیت دیتی ہے، کیونکہ غذا کا حصول انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ فیکٹریوں اور صنعتوں میں بننے والی کسی بھی چیز کے بغیر انسانوں کا گزارا ممکن ہے، لیکن غذا کے بغیر نہیں۔ راشد: ہاں، زراعت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو غذا مہیا کرتی ہے، نہ صرف غذا بلکہ اس سے متعلق بہت سی دیگر چیزیں بھی پنپتی ہیں، مثلاً ہاتھ سے کیے گئے کام جو آرٹ میں شمار ہوتے ہیں، دستکاریاں اور بہت سے دیگر ہنر۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، اس لیے ہمیں زراعت کو مزید ترقی دینے کے لیے بہت سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سہیل: ہاں، زراعت کے علاوہ اس سے متعلقہ دوسرے شعبے، مثلاً دودھ اور اس سے بنی بہت سی اشیاء۔ میں جن دنوں ڈنمارک میں تھا، میں نے وہاں لوگوں کو 2 یا 3 چیزیں، مثلاً آلو، مکھن، تھوڑا گوشت کا شوربہ کھانے میں استعمال کرتے دیکھا، لیکن پیداوار کے لحاظ سے وہ پوری دنیا کو دودھ، پنیر، مکھن اور بہت سی اشیاء فراہم کرنے والا ملک ہے۔ اس طرح چین کے لوگ بے انتہا محنتی ہیں، خود بہت کم چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ بقول میرے ایک چینی دوست کے، ہم اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، ورنہ خواہشات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ خود محدود وسائل میں گزارا کر کے بہت محنت سے پیداوار میں اتنا اضافہ کرنا کہ اپنے ملک کی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسرے ملکوں کو برآمد یعنی فروخت کرنا ان ملکوں کی ترقی کا راز ہے۔ عاصم: ترقی کا کیا مطلب؟ سہیل: ترقی کا مطلب یہ کہ وہاں کے لوگوں کے چہروں پر اتنی محنت کے باوجود بشاشت اور تازگی دیکھتا ہوں۔ جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔ دوسری جانب آمد و رفت کے ذرائع، مثلاً بجلی سے چلنے والی ریل گاڑیاں، بڑے بڑے پل، بہت بڑے صنعتی پروجیکٹس، فیکٹریاں، ملیں جن میں دن رات کام ہوتا ہے، ترقی کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ یہ ترقی ان قوموں کی زراعت کو اہمیت دیتے ہوئے اس سے متعلقہ صنعتوں کے فروغ سے ممکن ہوئی ہے۔
راشد: ہاں سہیل، اسی لیے میں ابھی تک شہر جانے نہ جانے کا فیصلہ نہیں کر پایا، کیونکہ مجھے گاؤں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بچوں کے سال بہت ہے کہ ہم شہر چلے جائیں۔ سہیل: ہم نے بچپن میں علامہ اقبال کا شعر پڑھا اور یاد کیا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ مصنوعی چیزوں سے چند دن کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور حقیقی خوشی فطرت سے قریب رہنے میں ہی ہے۔ فرقان: جی انکل، لیکن مجھے تو شہر بہت اچھا لگتا ہے۔ سہیل: ہاں بیٹے، ہر جگہ کے اپنے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں، تم ضرور شہر آیا کرو، ہم تمہیں سیر کرائیں گے، اور اب ہم بھی یہاں زیادہ آیا کریں گے۔ شہروں اور گاؤں کے فرق اب اس لیے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کہ رابطے کے ذرائع بہت ترقی کر چکے ہیں، اب تمہیں یہاں انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے اور ٹی وی کی بھی۔ راشد: تمہاری باتوں سے مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور پردہ گرتا ہے۔ اس طرح ڈرامہ آپ نے کی بلند خوانی میں نے کی، مثالی بلند خوانی آپ نے اس کو گھر میں 2 دفعہ ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ وضاحت کا ٹائم اتنا نہیں رہا اور پھر پوری کر بھی نہیں پاؤں گی میں، تو اگلے لیکچر میں سبق کی وضاحت پیش کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔